Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सलाम को हम कलामी का शरफ भी बख्शा और रिसालत और नबूवत भी अता फरमाई और 3 मसले भी समझाए और उसके साथ अल्लाह पाक ने फिर 2 मोजज़े भी मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। ये मोजज़ा जो होता है ये पैगंबर की रिसालत और नबूवत की दलील होता है। तो वो 2 दलीलें दे करके फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अब फ़िरऔन के पास जाओ, उसने सरकशी की है। कल जो मूसा अलैहिस्सलाम का पहला मोजज़ा है उसका इब्तिदाई हिस्सा बयान हो चुका है कि अल्लाह पाक ने ये मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में यकीन पैदा करने के लिए कि मेरे हाथ में वाक़िअतन लाठी है, गलतफहमी में मैं सांप नहीं उठा कर के लाया, ताकि ये यकीन उनके दिल में पैदा हो जाए कि वो लाठी थी। तो उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इस लाठी को फेंक दो। जैसी मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका तो वो तो सांप बन गया और ऐसा सांप जो दौड़ रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम डर के भाग पड़े। जैसी भागे तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इसको पकड़ लो और डरो मत, जैसी तुम पकड़ोगे तो हम दोबारा फ़ौरन इसको लाठी बना दें। इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। मोजज़ा जो है ना, इसके बारे में 2-3 बातें बड़ी अहम पहले भी ज़िमनन कहीं आई हैं, दोबारा फिर याद दहानी के लिए 2-3 बातें बयान करेंगे। पहली बात ये समझें कि जो खिलाफ आदत काम किसी के हाथ पर ज़ाहिर होते हैं वो कुरान और हदीस की इस्तिलाह में 3 किस्म के काम हैं। उनमें सबसे पहला है मौजज़ा और दूसरी चीज़ है करामत और तीसरी चीज़ इस्तिदराज है। वो खिलाफ आदत वाक़या आम असबाब से हट करके, आम आदत से हट करके अगर कोई वाक़या किसी के हाथ पर पेश आया तो अगर वो अल्लाह पाक का नबी है, 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम के सैकड़ों मोजज़ात अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अहादीस में बयान फरमाए हैं। तो अगर वो अल्लाह पाक का सच्चा पैगंबर है और उसके हाथ पर कोई ऐसा काम हो गया जो आम हमारी आदत के मुवाफिक नहीं है, असबाब के मुवाफिक नहीं है, तो उसको शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं मोजज़ा। मोजज़ा का माना होता है आजिज़ कर देने वाला। तो आम जो मखलूक है उसका मुकाबला करने से आजिज़ आ जाती है, इसलिए उसको मोजज़ा कहते हैं और वो पैगंबर की रिसालत और नबूवत की दलील होता है। और अगर वो ऐसा वाक़या किसी पैगंबर के हाथ पर ज़ाहिर नहीं हुआ, अल्लाह के नेक बंदे के हाथ पर ज़ाहिर हुआ है, जिसकी ज़िंदगी शरीयत के मुवाफिक गुज़र रही है, उसके हाथ पर कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर हो गई है तो उसको कहते हैं करामत। करामत का माना होता है एज़ाज़, कि उस अल्लाह के नेक बंदे का एज़ाज़ अल्लाह पाक ने दुनिया में ज़ाहिर फरमाया है। और तीसरी चीज़ होती है इस्तिदराज। अगर खिलाफ आदत वाक़या जिस शख्स के हाथ पर ज़ाहिर हुआ है वो अल्लाह का पैगंबर भी नहीं है और इत्तिफाकन उसकी जो ज़िंदगी है वो भी शरीयत के पूरी तरह मुवाफिक नहीं और अजीब व गरीब वो करतब दिखा रहा है, तो इसको शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं इस्तिदराज। यानी है तो वो अल्लाह पाक का नाफरमान और नाफरमानी की बुनियाद पर उसको पकड़ आनी चाहिए, लेकिन बजाय पकड़ के उसको ये चीज़ें मिल कर के अल्लाह पाक उसको ढील दे रहे हैं। जब मौका आएगा तो अल्लाह पाक के पकड़ने का अपना एक अंदाज़ है। हर चीज़ का अल्लाह पाक के यहाँ एक वक़्त क्या होता है मुकर्रर। काफ़िरों के बारे में अल्लाह पाक का इरशाद है सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम इनको ढील दे रहे हैं और इनको पता नहीं चल रहा। व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, और मैं इनको मोहलत दे रहा हूँ और मेरी जो तदबीर है ना वो बड़ी मजबूत है।
عین وقت پر جب موقع آئے گا تو پھر پکڑ اور عذاب آئے گا۔ تو اگر پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اللہ کے نیک بندے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کسی ایسے انسان کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی زندگی شریعت کے موافق نہیں ہے، عقائد اس کے درست نہیں ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق نہیں ہے، اور وہ ایسے کرتب دکھا رہا ہے، چھف کرتا ہے، تو سارے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کو معجزہ بھی نہیں کہتے اور کرامت بھی نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ ہمارا یہ زمانہ جو ہے نا یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور ایسے کئی لوگ ظاہر ہو رہے ہیں، اور عجیب و غریب جو ہے نا وہ کرتب بھی دکھاتے ہیں، نام بھی ان کے عجیب و غریب ہے، شکل و صورتیں بھی ان کی جو ہے وہ عجیب و غریب۔ دجال کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ دجال آخری زمانے میں آئے گا، اور ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ پاک اس کو حیرت انگیز طاقت عطا فرمائے، ایسے اشارہ کرے گا تو آسمان سے بارش برسنی شروع ہو جائے گی، اور ایسے اشارہ کرے گا زمین کی طرف تو زمین سے غلہ اگنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے کرتب دکھائے گا۔ اب آپ سوچیں یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اگر اس زمانے میں دجال آ جائے اور ایسے اشارہ کرے اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جائے، اور ایسے اشارہ کرے تو زمین سے کھیتی اور سبزہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ بولتے نہیں ہاں؟ دنیا ٹوٹ پڑے گی نہیں پڑے گی؟ اس میں معمولی سا کوئی آدمی ایسا آتا ہے تو لوگ اس پر جو ہے نا جمع ہو جاتے ہیں، رش بنا لیتے ہیں۔ اس لیے معیار دین ہے۔ جس بندے کے عقائد درست ہیں اور وہ 100% شریعت کے مطابق چل رہا ہے، وہ اللہ پاک کا نیک بندہ ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہر نیک بندے کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر ہو، کبھی اللہ پاک ظاہر کر دیتے ہیں اور کبھی اللہ پاک ظاہر نہیں فرماتے۔ تو اصل چیز دین اور شریعت۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کافی عرصہ رہا۔ جب جانے لگا اس نے کہا حضرت میں تو آیا تھا کچھ دیکھنے کے لیے، لیکن بڑا مایوس ہو کر کے جا رہا ہوں، کوئی چیز دیکھی نہیں، آپ نے کچھ دکھائی نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک جو اللہ کے بندے، تو نے اس عرصے میں کوئی ایسا کام بھی دیکھا ہے جو سنت کے اور شریعت کے مخالف ہو؟ کبھی میں نے کوئی ایسا کام بھی کیا؟ ایسا تو کوئی نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھی اس سے بڑھ کر کے اور کرامت کیا ہو سکتی؟ الاستقامت فوق الکرامہ، پورا دین کو پکڑ لینا اور دین کے اوپر پابندی کا اہتمام کرنا، اس سے بڑھ کر کے اور کیا کرامت ہو سکتی؟ تو اصل جو ہے نا وہ دین ہے۔ اللہ پاک پھر جب چاہتے ہیں تو ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں بزرگوں کرامت۔ تو بہرحال معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور اگر نہ نبی ہے نہ ولی ہے بلکہ خلاف شریعت اس کی زندگی گزر رہی ہے اور وہ بھی ایسے کرتب دکھاتا ہے، تو پھر اس کو استدراج کہتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈھیل رہے ہیں۔ دوسری بات جو معجزے کے بارے میں سمجھنی ہے کہ معجزے اور کرامت کا جو فاعل ہے نا، کرنے والا، وہ اللہ پاک ہے۔ پیغمبر کے اختیار میں یا اللہ کے کسی نیک بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، کرتا اللہ پاک ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو جب کرنے والا اللہ پاک ہے، ہمارے زمانے میں کچھ لوگ معجزات کا انکار اس لیے کر دیتے ہیں کہ یہ عقل میں نہیں آ رہے، یہ بات ہمارے عقل میں اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو جب اللہ پاک کرنے والا ہے تو پھر عقل میں آنے کی تو کوئی، اللہ پاک کے تو جتنے کام ہیں وہ ساری ایسے، یعنی ہر کام اللہ پاک کا کیا ہے؟ معجزہ۔ اللہ پاک نے سینکڑوں ہزاروں پہاڑ دنیا میں پیدا کیے، سارے انسان، سارے فرشتے اور سارے جنات مل جائیں تو ایک کنکر پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ پاک 4 کھربہ ٹن ہر سال گندم پیدا کرتا ہے، تو سارے انسان اور سارے جنات اور سارے فرشتے مل کر کے گندم کا ایک دانہ پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے جتنے کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تو جب معجزے کا اور کرامت کا جو فاعل ہے وہ اللہ پاک ہے،
اور وہ پیغمبر یا اللہ کا نیک بندہ نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہماری سمجھ میں اور عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کی غلط فہمی ہے اور دین سے دوری کی بات ہے۔ دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات یہ سمجھو کہ معجزہ اور جو جادو ہے نا، اس میں فرق کیا ہے۔ جادو والا بھی جو ہے نا وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا، اس معجزے کے ذریعے بھی لاٹھی جو ہے نا کیا بن گئی، سانپ بن گئی۔ معجزے اور جادو میں فرق یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے یہ صرف نظر بندی کا کرشمہ ہوتا ہے، اس نے کچھ مہارت حاصل کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھنے والوں کی نظر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، اور نظر بند کرنے کی وجہ سے ان کو نظر ایسا آتا ہے کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہے نا وہ دوڑ رہی ہیں۔ آگے آئے گا اسی واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ سارا میدان جو تھا وہ لاٹھیوں سے اور رسیوں سے فل ہو گیا، اور وہ دوڑنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام فوجد فی نفسہ خیفۃ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے وہاں یہ الفاظ بولے، وَإِنَّهَا لَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، وہ نظر ایسا آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہے، اور حقیقت میں وہ دوڑ نہیں رہے تھے، وہ تو اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو جادو میں وہ نظر بندی ہوتی ہے، اس نے کچھ مشق کی ہوتی ہے تو دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں دوڑ رہی ہیں، لیکن معجزہ جو ہے نا، وہ معجزہ اس چیز کا نام ہے کہ واقعتاً اس چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ وہ لاٹھی نہیں رہی بلکہ واقعتاً سانپ بن گئی، اور واقعتاً وہ دوڑ رہی ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ لاٹھی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ان کی لاٹھیاں جو سانپ بن گئی تھی ان کو دیکھ کر کے ڈر گئے۔ بزرگوں نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے؟ ڈرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ شک تھا علیہ باللہ کہ میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں۔ پیغمبر پر جب پہلی وحی آتی ہے تو اس کو اپنے پیغمبر ہونے کا ایسا یقین ہو جاتا ہے جیسے ہمیں اپنے انسان ہونے کا یقین، ہمیں اپنے انسان ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اسی طرح پیغمبر کو اپنی پیغمبری میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ نہ انہیں یہ شک تھا کہ میں پیغمبر نہیں ہوں، اور نہ انہیں یہ وہم تھا کہ میں جو ہے وہ لاٹھی ڈالوں گا تو وہ سانپ نہیں بنے گی تو کیا ہوگا، یہ بھی یقین تھا کہ میری لاٹھی سانپ بنے گی۔ ڈر یہ تھا کہ ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بنی ہیں اور میں بھی لاٹھی ڈالوں گا یہ بھی سانپ بنے گی، تو لوگ فرق کیسے کریں گے کہ پیغمبر کون ہے جادوگر کون ہے، کام تو ایک ہی جیسا ہوگا۔ یہ ڈر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، قُلْنَا لَا تَخَفْ، آپ ڈرے مت، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آج آپ ہی نے کامیاب ہونا ہے۔ فَأَلْقِ مَا يَمِينُكَ، آپ کے جو دائیں ہاتھ میں اس کو آپ ڈالنا تمہارا کام ہے، اگلا کام ہمارا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور سانپ بن کر کے وہ سارا جو میدان تھا اس کا اس نے صفایا کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے کھاتے وہ جتنی ان کی لاٹھیاں اور سانپ بنے تھے وہ سارے کھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا وہ اتنا بڑا جبڑا تھا کہ ایک اس کا کنارہ نیچے تھا اور دوسرا فرعون کے محل تک پہنچا۔ تو یہ جو کھانے والا کام موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے کیا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ حقیقتاً سانپ بن گئی، باقی لاٹھیاں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو تیسری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ معجزہ جو ہوتا ہے اس میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، اور اللہ کے لیے اللہ پاک نے ساری کائنات کو نیست سے ہست کیا۔ سائنسدان سارے مل کر کے سب کچھ بنا سکتے ہیں لیکن نیست سے ہست نہیں کر سکتے۔ اگر سارے سائنسدانوں کو کسی چٹیل میدان میں بٹھا دیا جائے اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، لگے رہے پھوکے مارتے رہیں تو کوئی نیست سے ہنس کر سکتے ہیں، گندم کا دانہ پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے سائنسدانوں کو پیدا کیا، ان کو دل اور دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ پھر جن چیزوں کو انہوں نے استعمال کر کے
یہ ایٹم بم بنایا، وہ کیا میزائل بنائے، جہاز بنائے اور یہ کمپیوٹر بنایا، وہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ پاک کی دی ہوئی چیزوں کو انہوں نے جوڑ کر کے ایک چیز بنا دی تو دنیا واہ واہ کرتی۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہ ہوں اور چٹیل میدان میں ان کو بٹھا دیا جائے تو وہ سارے پھونکے مارتے رہے تو گندم کا دانہ بھی نہیں پیدا کرتے۔ تو اللہ پاک نے ساری کائنات کو نیست سے ہست کر دیا، تو اس کے لیے لاٹھی کو سانپ بنانا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ پاک نے لاٹھی کو حقیقتاً کیا بنا دیا؟ سانپ بنا دیا۔ تو پہلا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا، دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس کو پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا، جیسی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ سانپ بن گیا اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے اس سانپ کے بارے میں 3 الفاظ قرآن کریم کی آیات میں آئے ہیں۔ ایک لفظ یہ حیہ آیا ہے، حیہ بھی سانپ کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ آیا ثعبان۔ ثعبان جو ہے نا وہ کہتے ہیں بہت بڑے اژدہا کو، بہت بڑا موٹا اور جسیم جو ہوتا ہے سانپ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثعبان کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ آیا کأنہا جان، جانن کا معنی ہوتا ہے پتلا سانپ۔ ثعبان بھی آیا، جان بھی آیا اور یہ حیہ بھی آیا۔ حیہ کہتے ہیں ہر سانپ کو، چاہے وہ پتلا ہو اور چاہے وہ کیا ہو، موٹا ہو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جسم کے اعتبار سے تو ثعبان تھا، بہت بڑا اژدہا تھا، لیکن بھاگنے اور دوڑنے کے اعتبار سے ایسا تھا کہ جیسے پتلا سانپ جو ہے نا وہ جلدی جلدی بھاگتا اور دوڑتا۔ تو 3 لفظ قرآن نے استعمال کیے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ سانپ بن گیا اور وہ دوڑ رہا تھا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اگر معجزہ پیغمبر کے اختیار میں ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام ڈرتے کیوں؟ تو ڈر گئے۔ یہ جو ڈر ہے نا یہ ایک طبی چیز ہے، انسان ہے، پیغمبر جتنا بھی بڑا ہوتا بہرحال کیا ہے؟ انسان۔ ایک پیغمبر میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک جنتی میں دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ایک پیغمبر میں 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو انسانی خصوصیات ہیں، بھوک لگنا، پیاس لگنا، غم کے موقع پر غمگین ہونا اور ڈر کے موقع پر ڈر جانا، یہ ساری چیزیں انسانی خصوصیات میں سے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب پہلی وحی آئی غار حرا میں تو آپ بھی گھبرا گئے اور ڈر گئے، اور آ کر کے حضرت خدیجہ کو وہ سارا واقعہ سنایا اور کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا کیا لگ گیا تھا؟ خطرہ لگ گیا۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا خذھا ولا تخف، آپ اس کو پکڑیں اور ڈرے مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو دوبارہ اس پہلی حالت کے اوپر فوراً لوٹا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، بس پکڑنے کی دیر تھی کہ دوبارہ وہ سانپ جو ہے وہ لاٹھی بن گیا۔ تو یہ پہلا معجزہ تھا۔ دوسرا جو معجزہ ہے اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب